किताबें लाए। अल्लाह आपको चमकाएगा इंशाअल्लाह। दुनिया को दिल से निकाला ना, वल्लाही अज़ीम, जब आप अपने काम में लग जाएंगे ना, यही दुनिया आपके कदमों में आएगी। यही दुनिया, जिस दुनिया को आपने दिल से निकाला ना, वही दुनिया आपके कदमों में आएगी। देखिए, हम मेरे मुर्शिद हजरत अक़दस मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन दामत फैज़ुल आलिया, वो फरमाया करते हैं। आपके उस्ताद रहे जी, अच्छा, हाँ, मेरे उस्ताद भी हैं। ये जाएगा जी, ये लोग देखेंगे। मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे शेख भी। उलमा उलमा भी सुन रहे, उलमा खुसूसन कश्मीर वालों को मालूम है। फिर देखो, मुझे कासिम नानो सर की बात याद है जी, वो जब दारुल देवबंद में, वो आपने देखा होगा कि हफ्तुन उला सानिया जो दारुल की पुरानी मंजिल जो है, पहले दो रेडिस होता था। जी जी, वहाँ मैंने सुना है किताब में कि हजरत ने यहाँ दर्स दिया है सही, सानिया में। तो मैंने से एक दिन एक आया, उन्होंने कहा कि हजरत माल दे दो, माल दे दो। हजरत नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हजरत जब बुखारी पढ़ा के निकले, उन्होंने देखा कि उनके जूतियों में वो पड़ा हुआ पैसे भरे हुए जी। उन्होंने अपने कहा दुनिया को निकालोगे तो जूतियों में आए, हमारे कदमों में आए। जी बिल्कुल बस। मुफ्ती साहब देखें, हम भी ताज़ा फारिग हुए सही अपने इदारों से, देवबंद से। तो मसला ये है कि जब हमारे आइम्मा फारिग होते हैं, उन्हें लगता है वहाँ जब अपने मदारिस में पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि शायद हमारे लिए वहाँ काम का फील्ड नहीं, मैदान नहीं। सही बात है, ऐसा कहते हैं। यहाँ आते हैं तो जब हम रमज़ान से पहले फारिग होते हैं, तो रमज़ान से पहले उनका ये होता है कि अब कहाँ काम करें, कहीं क्या, किस तरह करें, हालात कैसे आएंगे, वाक़यात कैसे आएंगे। तो आइम्मा को क्या करना चाहिए, किन हालात को मद्देनजर रख उनको काम में लगना चाहिए, कैसे उनको काम में लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए मुफ्ती साहब, जब मैं इफ्ता पढ़ रहा था, तो इफ्ता के दौरान, इफ्ता उनको बताइए, आइडियस को इफ्ता क्या से मुराद है, मुफ्ती कोरस, इफ्ता नहीं समझते। इफ्ता मुफ्ती कोरस जब मैं कर रहा था, तो गालिबन उस वक्त जदीद मईशत नाम की किताब हजरत अक़दस मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, बिल्कुल मैं मुताला कर रहा था, ज़ेर मुताला थी वो मुझे इफ्ता में। मुझे लग रहा था हमारे उलमा ने सारे मसाइल उम्मत को बताए, हमारे लिए कुछ बचा नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ से जाके। ये मेरे दिल में बात पक्की और सच्ची बैठ गई थी कि उलमा ने सारा दीन उम्मत तक पहुंचाया है, तो हम तो क्या बताएंगे यहाँ से जाके, हमें उसी को नकल करना है। जब मैं फारिग होकर देवबंद से आया, तो वक्तन फवक्तन किसी जगह प्रोग्राम में जाना पड़ा, असर के बाद, मगरिब के बाद, कभी जोहर के बाद। एक मरतबा एक साथी का फोन आया, कहा जुमा एक जगह पढ़ाने। मैं जब वहां गया, मैंने वहां की जमीन जरखेज देखी, मगर बीच बोने वाला कोई नहीं था, हकीकतन। जब मैंने वहां जुमा पढ़ा, मैंने तदब्बुर कुरान, कुरान की अजमत पर मैंने बात की। जुमा के इख्तिताम पर इलाके के बुजुर्ग और नौजवान मिलकर आए, कहा मुफ्ती साहब हम बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने जबान पे मुझे कहा, अब मुंह पे बताया, कहा मुफ्ती साहब हम बहुत मुतासिर हुए, हमारे यहाँ कोई इमाम नहीं, जामिया मस्जिद बड़ी आलीशान, इमाम उस वक्त कोई नहीं था। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करना है। कहा आप यहाँ रहे। मैंने कहा मैं मशवरा करता हूँ। मैंने अपने हजरत उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस दारुल रहीमिया बांडीपोरा हजरत मुफ्ती नज़ीर साहब कासमी दामत फैज़ुल आलिया, उनसे मैंने राबता किया। उन्होंने फरमाया मुझे 1-2 दिन के बाद कंगन में एक मदरसे में दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, वहीं मिलेंगे। तो मुफ्ती साहब ने मुझे इजाज़त दी, कहा आप बैठिए वहाँ। तो जब मैं इलाके में आया, इलाके के लोग बड़े मुतासिर हो गए थे। जुमा के फौरन बाद इनको मालूम लगा था कोई आया था। तो ये बात आप सुने, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में सबसे ज्यादा एजुकेट इलाका यही है। और कश्मीर में अगर किसी इलाके की मिसाल दी जाती है, वो है गांधरबल का यही मेन सालोरा एजुकेट, माशाल्लाह। मगर ये भी एक, इसको हम क्या कहेंगे, मेरे पास वो अल्फाज मौजूद है, न कोई हाफिज, न कोई मौलवी, न कोई मुफ्ती, न कोई कारी,
دنیاوی تعلیم سے اونچے درجے کا ہے، مگر حافظ نہیں، قاری نہیں، مولوی نہیں، مفتی نہیں ہے، کوئی بھی علاقے میں ہے نہیں۔ تو جب میں گیا، میں نے 5 وقتہ نماز، جمعہ، ساتھ میں ایک درسگاہ کی ذمہ داری اٹھا لی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت اس درسگاہ میں 110 بچے ہیں، ماشاء اللہ، جن کی یونیفارم ایک ہی، جن کی ٹوپی ایک ہی، لباس بالکل آپ نے کسی دوسرے درسگاہ میں وہ نہیں دیکھا ہوا۔ کم خصوصاً جو عصر یا مغرب یا فجر کے بعد جو ہماری مساجد میں درسگاہ قائم ہیں، جی، ایسا آپ نے کسی درسگاہ میں نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے بچوں کو دارالعلوم رحیمیہ کا سیر کرائے، وہاں حضرت مفتی صاحب کے پاس لیا، مفتی صاحب کو ہمارے بچوں نے قرآن بھی سنایا، آذان بھی سنائی اور نعت بھی سنائی۔ تو مفتی صاحب بہت زیادہ خوش ہو گئے، بہت زیادہ خوش ہو گئے، کہا یہ محنت آپ کر رہے۔ تو جو ہی کوئی عالم اپنی تعلیمی ادارے سے فارغ ہو کر آئے گا تو اس کو اس چیز کی فکر نہیں کرنی، جیسے مجھے فکر تھی بھائی ہم کیا بتائیں گے امت میں جا کے، ہم کہاں۔ اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا ہوتا ہے، جی، کیونکہ ہم تعلیم اسی کی پڑھ رہے ہیں، ہمیں کام بھی اسی کا کرنا ہے، ہمیں اللہ کی پہچانی امت کو بتانی ہے نا، اللہ نے انتظام کیا ہوتا ہے۔ تو جس علاقے میں آپ جائیں گے، سب سے پہلے آپ علاقے کے حالات کو دیکھیں، جی، علاقے میں کیا کیا حالات اس وقت چل رہے ہیں، کون سی حالات ہیں، تو پھر آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصلاحی گفتگو کا پہلو رکھیں، جی، اصلاحی گفتگو کا پہلو رکھیں، اسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ کام کریں گے، واللہ آپ کچھ ہی سالوں کے بعد اس کے نتائج دیکھیں گے۔ جی، جتنا منظم طریقے سے آپ محنت کریں گے اتنا ہی آپ اس میں فائدہ پاؤ گے۔ آپ کے جواب سے مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ جب ہم تحصیل علم کے دوران ہمیں ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ معاد کو زیر مد نظر نہیں رکھنا۔ معاد سے مراد ہے کہ مال، بالکل صحیح بات، زیر نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ میں علم حاصل کروں گا اس کو مال کے لیے حاصل کروں گا۔ صحیح، دیکھیے اس پر ایک حدیث بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کر رہا ہے مال کے لیے وہ بیکار ہے، اس کے لیے علم حاصل نہیں کرنا، علم اس کے لیے حاصل نہیں کریں کہ ہمارا لوگوں میں واہ ہو جائے۔ ہاں، روایت میں آتا ہے ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول میں جو اس کے لیے علم حاصل کرے اس کے لیے عذاب ہے، عذاب، بالکل۔ تو ہم نے جو علم حاصل کیا، ہم نے عامت المسلمین کے لیے کہ یہ بات ہمیں مد نظر ہے، بلغوا عنی ولو آیہ۔ ہاں، تو ہمیں یہ سب سے پہلے مجھے جو ہماری بات ائمہ تک جائے گی، ہماری بات علماء تک جائے گی، اکثر علماء ہمیں سنتے ہیں الحمدللہ، تو ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ ہمیں معاد زیر نظر نہیں رکھنا۔ بالکل صحیح بات، ہمیں یہ نہیں رکھنا کہ ہمیں دین کو استعمال کرنا ہے کسی فن کے لیے، ہمیں مد نظر نہیں رکھنا ہے کہ ہم امت میں ہمارا وفا ہو جائے، ہمیں یہ کہ بس ہم علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے اور عامت المسلمین کے، تاکہ ہمیں اللہ نے جو بڑی دولت عطا کی جو دنیا کے کسی لوگوں کے پاس نہیں، بالکل صحیح بات، جو دولت ہمارے پاس ہے۔ دیکھیے میرے مرشد حضرت اقدس متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن دامت فیضم العالیہ، وہ فرمایا کرتے ہیں، آپ کے استاد رہے ہیں؟ جی، اچھا، ہاں، میرے استاد بھی ہیں، یہ جائے گا جی، یہ لوگ دیکھیں، میرے استاد بھی ہیں اور میرے شیخ بھی، علماء بھی سن رہے، علماء خصوصاً کشمیر والوں کو معلوم ہے، پھر اب ہر ایک فرد کو معلوم ہے، پھر اب مفتی معظم القادری کے ساتھ مفتی معظم الگمن بھی لگا، بالکل، بہت شوق ہے، جی ماشاء اللہ، بہت، مگر اب تعارف بچپن سے کسی کا ہوا ہے، جی، تو ورنہ بہت خوشی ہے گمن لگانے کا، جی، تو تعارف دوسری چیز کا گیا ہے۔ جی، تو ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے اگر کسی علاقے میں آپ کو دینی اعتبار سے محنت کرنی، جی، آپ مال کو یعنی روپیہ کو اپنے دل سے نکالیں، آپ اپنا خرچہ اٹھائیں، گاڑی کا تیل اپنے پیسوں کو ڈالیں، علاقے میں اگر آپ کو کام کرنا ہے اپنے جیب سے پیسہ نکال کر ان کے لیے کتابیں لائیں، اللہ آپ کو چمکائے گا انشاءاللہ۔ دنیا کو دل سے نکالا نا، واللہ عظیم، جب آپ اپنے کام میں لگ جائیں گے نا، یہی دنیا آپ کی قدموں میں آئے گی، یہی دنیا، جس دنیا کو آپ نے دل سے نکالا نا وہی دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی۔ پھر دیکھو، مجھے قاسم نانو سر کی بات یاد ہے، جی، وہ جب دارالعلوم دیوبند میں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہفتم اولا ثانیہ جو دارالعلوم کی پرانی منزل جو ہے پہلے دور حدیث ہوتا تھا، جی، جی،
وہاں میں نے سنا ہے کتاب میں کہ حضرت نے یہاں درس دیا ہے صحیح، تم ثانیہ بالکل۔ میں. تو میں نے ایک دن ایک آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت مال لے لو، مال لے لو. حضرت نہیں مجھے نہیں چاہیے، صحیح نہیں صحیح، چاہیے، نہیں چاہیے. حضرت جب بخاری پڑھا کے نکلے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے جوتیوں میں وہ پڑا ہوا تھا. پیسے بھرے ہوئے تھے. جی، انہوں نے حضرت اپنے نے کہا دنیا کو نکالو گے تو جوتیوں میں آئے گی. تمہارے قدموں میں آئے گی. جی بالکل، یہی بات ہے. جب آپ دل سے نکالو گے نا، وہ آپ کے قدموں میں آئے گی. تو ائمہ کو چاہیے جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، اگر آپ کو علاقے میں دینی اعتبار سے کام کرنا ہے، کبھی کبھار اپنے جیب سے خرچہ اٹھاؤ. اس سے کمی تو نہیں ہوگی نا. صدقے کے لحاظ سے آپ نکالے، صدقے کے لحاظ سے. اگرچہ ہم خود ہیں صدقہ زکوٰۃ کھانے والے، تو سارے تو ایسے نہیں ہیں نا، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو لوگ تنخواہ دیتے نہیں ہیں، جن ائمہ کی قدر نہیں ہے، تو وہ نکالیں اپنے پیسے کی اپنے جیب سے. انشاءاللہ وقت آئے گا اس سے 4 گنا ملے گا. میں نے ایک تاریخ کا ایک واقعہ پڑھا، ایک ولی خدا کا ایک واقعہ میں نے پڑھا. انہوں دنیا ایک دن ایک شکل میں ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ مجھے لے لو، مجھے لے لو. کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں لینا، مجھے نہیں لینا. تو کہہ رہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے پیچھے دوڑ رہے اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا. وہ مجھے کیا کہتے ہیں، میرے پیچھے دوڑ رہے، وہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں مگر ان کی پکڑ میں نہیں آتی. بالکل. تو وقت یہاں تک آتا ہے کہ ان کی موت ہو جاتی ہے. مگر میں نے آپ کو پایا کہ آپ اللہ کے قریب ہے. میں آپ کو یہیں سے کہتا ہوں کہ مجھے حاصل کرو، آپ کہتے. وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن کوئی شخص آیا، اس نے میرے گھر میں مال چھوڑا کہ یہ استعمال کرو. اسے کہا کہ میں نے واپس کیے. کہا دوسرے دن میں نے دیکھا انہوں نے میرے، اس کو ہم کشمیری زبان میں کہتے ہیں برامڈا، میں جوتیاں پڑی تھی، انہوں نے تھیلی رکھی تھی. کہا اس اوپر پرچی ڈال دی، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا. صحیح. اللہ. تو دل سے جتنا دنیا نکل جائے گا اتنا ہی وہ قدموں میں آئے گا.